तमाम तारीफ़ें परवरदिगार लम यज़ल की हैं कि जो गिरफ्त रखता है आसमान की बुलंदियों से ज़मीन और समंदरों की गहराइयों तक। हम उसी की रहमत वासिया के उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, क़ससुल अंबिया के सिलसिले में आज जिक्र है अल्लाह के उलुल अज़म नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे। आप हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम से पहले या बाद में तशरीफ़ लाए। मुफस्सिरीन और मुर्रिखीन के अक़वाल इस बारे में मुख्तलिफ हैं। आप अरबी और नस्ल हैं और मदियन बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं। नाज़रीन, आप जिस शहर में मबूस हुए उसका नाम मदियन था या फिर ये उस कबीले का नाम था जो उस बस्ती में आबाद था। मदियन का शहर मशहूर शहर केनान के करीब ही था। आजकल ये उर्दन में है। मदियन कौम लूत के करीब था। नाज़रीन, बहीरा की हकीकत यह है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर तबाही नाजिल करें, उस बस्ती को ऊपर उठाकर ऊंधा गिरा दें, उन्होंने उस बस्ती को तहस नहस कर दिया तो उस बस्ती को बहीरा कहा जाने लगा। यानी लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के खंडरात बहीरा या बहरे मुर्दार के करीब ही वाक़ हैं। हज़रत शुएब अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम एक काफिर और ताजर कौम थी। बुतों की पूजा करती थी और डाके डालती थी। ये लोग तिजारती रास्तों पर खड़े हो जाते, तिजारती काफिलों को इस तरह लूटते थे कि हर काफिले से जबरन 10वां हिस्सा वसूल कर लेते थे। खुद भी मिलावट, हेरा फेरी और धोखेबाजी के माहिर थे। मिलावट तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी थी। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को खालिस अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, दुरुस्त आमाल और सही अकायद की तरफ उनकी रहनुमाई करें। उसके साथ ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि अहम मुआशरती, इक्तिसादी और सियासी अमूर की भी रहनुमाई फरमाएं। नाज़रीन, हकीकत तो ये है कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तरीका यही था कि जहाँ कहीं कौम में कोई टेढ़ापन देखते उसकी इस्लाह फरमाने की कोशिश करते। इबादत और अकीदे की इस्लाह करने के साथ साथ दूसरी खराबियों का भी सामना करते जो उस कौम में पाई जाती थी। अहले मदियन में मिलावट का रुझान सबसे बढ़कर था। नाप तोल में कमी करते थे। उसके साथ उस कौम में दरख्तों की इबादत करने का रुझान भी पाया जाता था। वो दरख्तों के पुजारी थे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल हुज्र आयत 72 में फरमाते हैं, और बेशक ऐका वाले भी बड़े जालिम थे। इसी तरह सूरह शोरा आयत 176 में फरमाने बारी ताला है, ऐका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। उस कौम ने तो सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलों की तकजीब क्यों फरमाया? इसका जवाब यह है कि एक रसूल और नबी की तकजीब तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तकजीब है, क्योंकि सब अंबिया कराम की दावत एक है। सब के सब एक ही दावत देते रहे हैं। सब का एक ही ऐलान था, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो और मेरा कहना मानो। ये थी तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल आराफ आयत 59 में फरमाते हैं, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मतलब ये कि तमाम अंबिया कराम की दावत एक ही थी। अब जो आदमी सिर्फ एक नबी को झुटलाता है, उसकी तालीमात से कुफ्र करता है, तो गोया वो सब को झुटलाता है, सभी की तालीमात से इनकार करता है। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐका वालों ने रसूलों को झुटलाया, बावजूद इसके कि उन्होंने सिर्फ एक रसूल को झुटलाया था। हजरत शुएब अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत देनी शुरू की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आराफ आयत 85 में फरमाते हैं, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। नाज़रीन, सब के सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मौजज़ात के साथ तशरीफ लाए हैं। अगर मौजज़ात न होते तो लोगों को कैसे पहचान होती कि वो हक पर हैं? मौजज़ात न होते तो हम एक सच्चे नबी और नबूवत के झूठे मुदई के दरमियान कैसे फर्क कर सकते थे? नबी बरहक तो मौजज़ात लेकर आता है। दुनिया में कोई भी ऐसा नबी नहीं आया जो मौजज़ात लेकर ना आया हो। मौजज़े की तारीफ में उलमा लिखते हैं, मौजज़ा उस खिलाफ आदत अमर को कहते हैं जो इंसानों की ताकत से बालातर हो और उसमें किसी आदमी या इंसान का कोई अमल दखल ना हो, यानी जिसको पेश करने से इंसान आजिज हो। आजिज करने वाली वही चीज होती है जो जमीनी कवानीन और जवाबित के खिलाफ हो। मसलन मुर्दों का जिंदा करना, पहाड़ों को चीर कर ऊंटनी का निकल आना, लाठी का सांप बन जाना, चांद का 2 टुकड़े होना और दीगर मौजज़ात जो तमाम
انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبہ دکھائے تو وہ معجزہ نہیں۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ایک، وہ کام خلاف عادت ہو، قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ دوسرا، اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے۔ تیسرا، عورت سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف آیت 109 میں فرماتے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ چوتھا یہ کہ اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 85 میں ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف آیت 86 میں مزید فرماتے ہیں، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریبی تھی اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ناظرین، قوم لوط کا واقعہ ان کے ہاں بہت مشہور تھا۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ ہود آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے، دائی حضرات پر صرف اپنی بساط کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ غاشیہ آیت 22 میں فرماتے ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں، مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، آپ کے ذمہ یہی امر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ ہود آیت 88 میں ہے، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جب حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا، آپ کو جھٹلایا، بلکہ یوں کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، ان معاملات کو دین سے الگ تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ تو دنیا کے مشاغل ہیں۔ یہی حال تھا حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا۔ سورہ ہود آیت 87 کے آخر میں ہے، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے مذاق کے انداز میں ان سے کہا، تو بڑا عقل مند ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مذاق کے انداز میں کہتے تھے، ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ پھر حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں ان الفاظ میں سمجھایا، اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے۔ قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، مطلب یہ تھا کہ قوم لوط تو تمہارے بالکل نزدیک ہے، ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو، جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی ہی مہربانی والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام
ने यूं फरमाया, तो जरा ठहर जाओ यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसले किए देता है और वो सब फैसले करने वालों से बेहतर है। पहले तो आपने आम वाज़ो नसीहत फरमाई, जब कौम न समझी तो उन्होंने साबका हलाक शुदा कौमों की मिसालें दी, डराया कि कहीं तुम्हें भी ऐसे ही अजाबों से दो चार न होना पड़े, लेकिन उन्होंने किसी बात का असर न लिया। उल्टा यूं कहने लगे, तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में ख्याल करते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो तू हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। मतलब ये कि आखिरकार ये लोग पहले लोगों यानी आद और समूद के नक्शे कदम पर चलने लगे। उनके अंबिया उन्हें हक की तरफ बुलाते रहे, वो इनकार करते रहे, आखिर उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ऐसे ही ये लोग भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे, उनके मुकाबले पर उतर आए। सूरह आराफ आयत 88 में है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने उनसे कहा, ऐ शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उन्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे या ये कि तुम हमारे मजहब में आ जाओ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं जिसको हम मकरूह समझते हूँ। कौम के सरदार तकब्बुर करते हुए मजीद कहने लगे कि अगर तू अपनी दावत पर अड़ा रहा तो हम तुझे मदियन से निकाल देंगे। जवाब में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अजाब से बचना है तो मेरी बात मान लो। उन्होंने न सिर्फ आपकी बात मानने से इनकार कर दिया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाने लगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर समझाया तो वो बोले, ऐ शुएब, तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत ही कमजोर पाते हैं। अगर तेरे कबीले का ख्याल न होता तो हम तुझे संसार कर देते और हम पर तुम्हारा दबाव तो है ही नहीं। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा इज्जत वाले हैं? मतलब ये कि तुम मेरी कौम कबीले से तो डरते हो लेकिन अल्लाह का तुम्हें कुछ भी डर नहीं। इस मौके पर उन्होंने अपनी कौम को यूं खबरदार किया, ऐ मेरी कौम, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर दे और वो कौन है जो झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। ऐ परवरदिगार, मेरे और मेरी कौम के दरमियान फैसला कर दे। इधर कौम के लोग उन्हें बस्ती से निकालने और संसार करने की धमकियां देने लगे। आपकी दुआ के अल्फाज सूरह आराफ आयत 59 में आए हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसले कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। आखिरकार फैसले की घड़ी आन पहुंची। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई और उनकी कौम पर अजीब व गरीब अजाब नाजिल होना शुरू हुआ। और अजाब सिर्फ एक ही किस्म का नहीं था, कई नौइयतों और शक्लों में अजाब आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाते हैं कि कौम आद किस तरह तेज हवाओं से तबाह की गई, जबकि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को उसके बिल्कुल बरअक्स अजाब दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा को रोक लिया। हालत ऐसी हो गई कि हवा बिल्कुल न चली, गर्मी और हरारत तेज हो गई। फिर अल्लाह ने बस्ती से बाहर एक बादल भेजा, उसके नीचे साया था। बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सभी उस साए की जगह पाने के लिए भागे ताकि गर्मी से बच सकें। आखिर बादल के नीचे पहुंचकर बैठ गए, लेकिन उसमें तो अजाब इलाही था और उन्होंने यही तो कहा था कि अगर तुम सच्चे लोगों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से ऐसा ही अजाब भेज दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आराफ आयत 91 में फरमाते हैं, बस उन्हें जल्जले ने आ पकड़ा, सब औंधे के औंधे पड़े रह गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हूद आयत 94 तक 95 में फरमाते हैं, जब हमारा अजाब आ पहुंचा हमने शुएब को और उनके साथ तमाम मुसलमानों को अपनी खास रहमत से निजात बख्शी और जालिमों को सख्त चिंगार ने आ पकड़ा जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रहे, गोया कि वो उन घरों में कभी बसे ही न थे। अगर हो मदियन वालों के लिए भी वैसी ही फिटकार है जैसी फिटकार समूद पर पड़ी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले उन लोगों से दूर खड़े थे, वो उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। सूरह आराफ आयत 93 में इरशाद रब्बानी है, उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आराफ आयत 93 में मजीद इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त शुएब उनसे मुंह मोड़ कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं उन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। इसके बाद वो
دوبارہ مدین کی طرف لوٹ کر آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اس کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے۔ وہ مسلمان جو حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ ناظرین، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تمام تعریفیں پروردگار لم یزل کی ہیں، جو گرفت رکھتا ہے آسمان کی بلندیوں اور زمین اور سمندروں کی تہ تلک، ہم اسی کی رحمت واسعہ کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج ذکر ہے اللہ کے اولو العزم نبی حضرت ہود علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن جارود بن عامر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود آکاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقوں میں موجود تھی۔ عربی میں آکاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور سمود کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الکاف آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا، اور آپ کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو آکاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الفجر آیت 6 تا 8 میں فرماتے ہیں: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہ کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محلات بھی بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے، گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے تھے، پھر اس پر فخر کرتے تھے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھیں۔ ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر اس تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب معاشرے عرب اربع کہلاتے ہیں۔ ان کے کئی مشہور قبائل ہیں، ان میں عاد، سمود، جرہم، امین، کہتان اور مدین وغیرہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے بلکہ وہ کنانی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت حاصل کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ اہل عرب میں فصاحت و بلاغت آپ سے ہی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی میں بات کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں حضرت نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے حضرت نوح
علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ ناظرین، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، اس قوم کا قد بھی قریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرح سورہ اعراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہیں رہو گے؟ وہ لوگ دراصل پیلوں، گھاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر عمارات بنا کر رہتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں واعظ کرتے تھے، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی بھی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائے، بلکہ وہ تکبر کرنے لگے، اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگے۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا ہے، اس وقت سے یہ آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ آیت 15 میں فرماتے ہیں، بس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور وہ بھی تمہارا دلی خیر خواہ اور امانت دار ہوگی۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گھڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے تاکہ تم گنہگار ہونے کے باوجود روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ نبی
علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے اور شاید تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے، تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اس لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ ناظرین، وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں آواز سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی رہی۔ ناظرین، بالآخر حضرت ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا اے لوگو سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارشیں روک دیں، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال سری غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلات اڑ گئے۔ مجرموں کا بس یہی بدلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الذاریات آیت 41 اور 42 میں فرماتے ہیں اس طرح عادیوں میں بھی ہماری طرح سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹختی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری صدا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سامان کر دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں فرمایا ہے قوم عاد بے حدود اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی، وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ کیوں چاروں شانوں چت گر پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن اس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے، اس طرف یہ ہوا نہیں گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں حضرت ہود علیہ السلام، حیوانات اور چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف آیت 72 میں فرماتے ہیں غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ
ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم وہاں پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔ ناظرین، یوں حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔